औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामिन मैं अली ज़ैदी आप तमाम हज़रात को फ्यूचर इन फ्यूचर चैनल पर करोना हम और हमारे मुस्तक़बिल के सीरीज़ की दूसरी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और जो मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको गौर से सुना होगा, समझा होगा और उस पर अमल करने की कोशिश की होगी। सामीन, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं आज, इसका मौज़े सुखन जो है हमने रखा है कोरोना 18 मई को ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है जिसमें ये दावा किया गया है इस्लाम की बुनियाद पर और फल्कियात की बुनियाद पर कि कोरोना वायरस 18 मई को ख़त्म हो जाएगा। चूँकि ये कुछ ऐसा दावा है कि जिसके लिए ज़ाहिर है हम सब के सब पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर हमारा जो मज़हब है 95% कह लें इस्लाम पर बेस करता है। तो हम सब जब इस्लाम का नाम आता है तो हम जिसे कहते हैं कि ब्लाइंडली उस पर फेथ कर लेते हैं। गो कि उन्होंने ये कोशिश की है कि इस तरीके का इम्प्रेशन दिया जाए कि वो ज़रूरी नहीं है, मतलब एक क़यास किसी कैफियत उन्होंने क्रिएट की है। लेकिन सुनने वाला जो है जब इस्लाम आता है तो हम लोगों का इस्लाम से ऐसा जज्बाती ताल्लुक़ है कि हम वो जो दूसरी बातें होती हैं वो हमें याद नहीं रहती, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर हर चीज़ को ये समझते हैं कि ये कुरान और सुन्नत से है। और चूँकि उन्होंने ऐसी बात की है तो इसलिए कुरान की एक आयत है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करो, यानी जिस चीज़ को तुम गलत समझते हो या सही समझते हो, अगर गलत समझते हो तो उसको दिल से गलत समझो, ज़ुबान से कह सकते हो तो ज़ुबान से कहो, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको। इसी तरीके से जो अच्छी बात है उसको दिल से भी अच्छा जानो, ज़ुबान से भी बोलो और हाथों से भी वो साबित करो कि तुम उसके अच्छे अमल में उसके साथ शरीक हो। तो ये चूँकि हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के बगैर। तो मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि अल्लाह के बंदे की हैसियत से कि इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा है कि जिस पर हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ डिपेंड कर रही हैं और एक गलत फ़ैसला हमें और हमारी आने वाली नस्ल को, जिसे कहते हैं कि अर्श से फर्श पे गिरा सकता है। तो हमको इसको सही तौर पे समझना जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं आज आपको, चूँकि उन्होंने फल्कियात की बात की और इस्लाम की बात की, तो मैं इन दोनों चीज़ों को बेस बनाते हुए इसके सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। और यही वजह बनी कि मैंने इसका मौज़े सुखन जो है, आज का जो सरनामा सुखन है हमारा, उसको मैंने कोरोना वायरस 18 मई को ख़त्म नहीं होगा रखा है। ये एक मेरी मजबूरी थी, हालांकि मुझे इस पर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन चूँकि मुझ पर ये इस्लामी फरीज़ा हायद हो गया था कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करो। सामीन, हमने अपनी पहली वीडियो में हज़रत अली के कौल कि मैं कहाँ था, कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ के बेस पर बनाई थी, जिसमें हमने हज़रत अली के इस कौल को कोट किया था कि रहमत अल्लाह की उस शख्स पे जिसको ये इल्म हो मैं कहाँ था, कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। और उसको हमने बेस बनाते हुए कोरोना वायरस को ये बताया था कि कोरोना वायरस कहाँ था, कहाँ है और ये कहाँ जा रहा है, यानी कोरोना वायरस का माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों चीज़ें आपको बताई थी। चूँकि वो जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि लोगों को ये पता लग सके, ख़ास तौर पे जो हमारे रिसर्च कर रहे हैं हज़रात, जो दवाएं या मेडिसिन इसकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, उनको इसका पता लगे, चूँकि वो इसका खोज लगाना चाह रहे हैं कि ये कब और कैसे और कहाँ से शुरू हुआ। तो हमने सैयारों की मदद से इल्म नजूम और इल्म जफर की तरफ से आपको ये समझाने की कोशिश की थी, उन्हें ये बताने की कोशिश की थी कि ये किस तरीके से कोरोना वायरस क्रिएट किया गया। ये कतई तौर पे कोई रहमानी अमल नहीं है या आसमानी अमल नहीं है,
چونکہ ہمارے ملک کے ایک مشہور سیاسی لیڈر نے بھی اس کو اللہ کی طرف سے ایک آفت قرار دیا تھا۔ حالانکہ اللہ اپنے بندوں پر آفتیں نہیں نازل کرتا ہے، وہ تو بہت ہی جب زیادہ اعمال ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، ہم بالکل سرکش ہو جاتے ہیں، نمرود کی طرح سے، قوم نوح کی طرح سے، یا قوم سعد کی طرح سے، یا قوم لوط کی طرح سے، یا قوم صالح کی طرح سے، تب ہم پر یہ عذاب آتے ہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ یہ ایسا کوئی بھی عمل ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا ہم کو دے گا۔ کیونکہ یہ جو وائرس ہے، یہ وائرس آج سے 20 سال پہلے لیبارٹری میں بنایا گیا تھا، اور اس کا میں نے ذکر بڑی ڈیٹیل میں چونکہ پہلی ویڈیو میں کیا ہے، میں اس وقت سرسری بات کروں گا۔ اور اس کو اسٹور کر لیا گیا تھا، اور یہ وائرس جو کریٹ کیا گیا تھا، یہ کینسر کے مختلف وائرسز کو اکٹھا کر کے اور اس میں ایڈز کا وائرس ملا کر لیبارٹری میں کچھ شیطان صفت انسانوں نے کریٹ کیا، اور اس کا انہیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا چیز شامل ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا حل جو ہے کون سے میڈیسن سے ہوگا، کیونکہ وہ بنانے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کا علاج بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس کو فی الحال ہولڈ کر رکھا ہے تاکہ وہ جو ان کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا، اور آنے والی دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو کنٹرول کرنے کا، چونکہ وہ اس طریقے سے دنیا کی اکنومیز کو نیکسٹ 50 18 100 ایئرس کے لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ہے، یہ شیطانی قوتیں ہیں۔ تو اس کی ہم نے بڑی تفصیل سے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی، ابھی میں نے آپ کو سرسری دوبارہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو میری پہلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اب سامعین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا حال کیا ہے، وہ بھی آپ کو بلکہ پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ جو سرد ممالک تھے وہاں پر وہ آؤٹ پیک کر گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آلریڈی جو کمزور تھے، جو ایسے حضرات تھے جن کی عمر زیادہ تھی یا جن کا مدافعتی نظام کمزور تھا، ان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے کے موت کی نیند سلا چکا ہے۔ اب وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کی باڈیز کے اندر، جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں اینٹی باڈیز موجود ہیں، یعنی ان کے اندر مدافعتی نظام موجود ہے، تو ان کو یہ وائرس کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر لگ بھی جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جبکہ امریکہ میں، خاص طور پہ نیو یارک میں، چونکہ وہاں پر بہت ہی سخت سردی ہوتی ہے، ٹیمپریچر جو ہے -15 10 20 تک چلا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر کہ دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور سورج کم نکلتا ہے، تو وہاں پر جو مدافعتی نظام ہے لوگوں کا وہ کمزور تھا اور ہے، اور اسی وجہ سے اس وائرس نے، اور اب کے سردیاں بھی چونکہ ستاروں کی موومنٹس کی وجہ سے ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک سردی چل رہی ہے، حالانکہ اب مئی کا مہینہ چل رہا ہے، مڈ مئی ہے، لیکن ابھی بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر جہاں کہ مڈ مئی میں، ہمارے پاکستان میں بھی مڈ مئی میں سخت گرمی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ابھی بھی پنجاب کے، آپ اپر پنجاب میں جائیں تو آپ کو شام میں موسم ٹھنڈا ملے گا۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے، اگر ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ وائرس جو ہے آسانی سے ہماری باڈی پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور ہماری جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا حال ہو گیا۔ اب آنے والے مستقبل میں بات کرتا ہوں، لیکن چونکہ ہم نے اس ویڈیو کو ہم نے اس طریقے سے دیکھنا ہے، چونکہ یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہے کہ یہ کرونا 18 مئی کو ختم ہو جائے گا، جبکہ ہمارا کا جو جسے کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت جو ہم جس پر کلام کر رہے ہیں، جو سرنامہ سخن ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ یہ 18 مئی کو ختم نہیں ہوگا، اور اس کو ہم ثابت کریں گے قرآن سے اور احادیث سے اور ستاروں کی موومنٹ سے، سیاروں کی موومنٹ سے۔ سامعین، یہ تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ کوئی بھی چیز جو ہے، یہ جو خاص طور پہ جو کرونا وائرس ہے، یہ کسی بھی طریقے سے خدائی عمل نہیں ہے، آسمانی آفت نہیں ہے، یا آسمانی آزمائش نہیں ہے، یا ہمارے انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یا کچھ شیطان صفت انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں میں آپ سے شیئر کروں گا، غالب کا ایک شعر ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا، یوں تو مشکل ہے انسان کا، یوں تو مشکل ہے آدمی کا انسان ہونا۔ میں دوبارہ اس شعر کو کہوں گا، اس وقت میرے ذہن سے نہیں آ رہا، انشاءاللہ جیسے ہی یاد میں آ جاتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا یہ شیطانی عمل جو ہے یہ ہر طرح سے انسان کے جسم میں، ذہن میں موجود ہوتا ہے۔
یہ ہماری اپنی جو کوشش ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے کہ ہم شیطان کو کنٹرول کریں اور انسانیت کو آگے بڑھائیں۔ غالب کہتے ہیں یوں تو مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو بات یہ ہے کہ آدمیت سے انسانیت کا جو سفر ہے وہ طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہر انسان کو، ہر آدمی کو انسانیت کا سفر کرنا ہے، اور وہ علم کی آگاہی سے اور اچھے ماحول سے ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی علم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز دنیا میں آ رہی ہیں۔ چونکہ اس ویڈیو میں بات کی گئی اسلام کی، اور اسلام کی بنیاد بنا کر یہ کہا گیا، تو میں سامعین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری دنیا میں، آج کی دنیا میں، بلکہ رسول اللہ کی وصال کے فوراً بعد سے دو اسلام پریکٹس میں ہیں، دو اسلام ہیں جن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ایک اسلام جو ہے وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام سامعین وہ اسلام ہے جو رسول اللہ نے دیا، اور ان کی آل نے اپنے عمل سے اس کی تفسیر بن کے دکھایا، اور اس کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ یہ تو ہے دین اسلام، اور اس دین اسلام کا آپ مظاہرہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، چاہے بی بی فاطمہ کی زندگی ہو جو کہ بہت تھوڑی زندگی تھی، اس 3 مہینے میں انہوں نے اس دین اسلام کا مظاہرہ کیا۔ اسی طریقے سے مولا حسن نے اور مولا حسین نے اس کا مظاہرہ کیا، حضرت علی نے اپنی زندگی میں مظاہرہ کیا۔ ان سب کا مقصد صرف اور ایک تھا کہ کسی طریقے سے انسانیت کو اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں، جس سے لوگوں کو بھٹکا دیا گیا تھا، اس کے اوپر لایا جائے، اس کی طرف راغب کیا جائے، اور انسان جو ہے، جیسے غالب نے فرمایا کہ انسان جو ہے آدمیت سے انسانیت تک کا سفر کرے۔ اور اس کے لیے آپ سب جگہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے واقعات نے ہوئے۔ ہمارے رسول اللہ نے مکے میں کیا کیا مشکلات نہیں جھیلیں، حالانکہ وہی کافر جنہوں نے ان کا لقب امین اور صادق دیا تھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مذہب ایسا ہے جو کہ ہمارے کفر کو ختم کر دے گا، بت پرستی کو ختم کر دے گا، تو انہوں نے ان کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں کیے، اور کس طریقے سے انہوں نے آخر کا جو 3 سال ہیں شب ابو طالب میں کس طرح سے گزارے، اور وہاں پہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد کس طریقے سے وہاں سے ہجرت کی، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 11 سال کا عرصہ مدینہ میں گزارا، ہر وقت ہر طرف سے جو ہے ان پر حملے ہوتے رہے، وہ جنگوں میں رہے، آدھے سے زیادہ وقت جنگوں میں گزر گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین اسلام کے دامن کو نہ چھوڑا، اور جو حقیقی شریعت ہے، حقیقت دین اسلام ہے، اس کو اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اور اس کے بعد مولا علی نے، بی بی فاطمہ نے، مولا حسن نے، مولا حسین نے اس کو اپنے عمل سے ثابت کیا، پھر اس کے بعد مولا حسین کی آنے والی اولاد نے اس کو ثابت کیا، اور ان سب نے اپنی جانیں دے کے اسلام کو بچایا۔ تو یہ تو ہے حقیقی دین اسلام۔ اور دوسرا اسلام وہ ہے جو کہ مذہب اسلام ہے، جیسے ابو العلا مودودی جو ہمارے دور کے، میں تو کہوں گا اس دور کے سب سے بڑے ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اسلامک اسکالر ہیں، اور جن کی تفسیر آج بھی جامعۃ الازہر میں، نجف میں، قم میں اور بڑی بڑی اسلامی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور جن کی ایک کتاب ہے اسلام یا ملوکیت، میں آپ سب سے کہوں گا اس کا ضرور جائزہ لیں، تاکہ آپ کو حقیقی دین اسلام اور جو ملوکیت نے اسلام لوگوں پر نافذ کیا، اس کے درمیان آپ کو حضرت ابو العلا مودودی کیا کہتے ہیں وہ فرق آپ لوگوں پر واضح ہو سکے۔ ہم لوگوں نے المیہ یہ ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے اس کا ٹھیکہ جو ہے چند ایسے لوگوں کو دے دیا ہے جو کہ ہمیں مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور اس کی سزا جو ہے ہمیں آخرت میں اور قیامت میں بھگتنی پڑے گی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اس کا ہم جائزہ لیں اور اس قسم کی مس گائیڈنس سے بچیں۔ تو مذہب اسلام میں ہوا یہ کہ جب رسول اللہ کے بعد بنی امیہ کا دور آیا، تو انہوں نے بہت سارے ایسی احادیث گڑوائیں جن کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو سلسلے ہیں، جو مس گائیڈنس ہے، وہ پھیلی، اور انہی 3 احادیث کا ہمارے مشہور ملک کے نامور اینکر نے اپنے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اور وہ تینوں احادیث انہوں نے ایک ہی عالم سے، ایک ہی فقہ سے لی ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں کم از کم اگر ہم 2 جگہ سے تو لیتے، تاکہ ہم کانٹرڈکٹری ہمیں کوئی نہ کوئی تو احادیث ملتی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسلام میں یہ چیز جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر ہر تیسری یا چوتھی سورہ میں اگر آپ جاتے ہیں
تو آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تفکر کیوں نہیں کرتے. اس نے کس طریقے سے یہ نظام شمسی بنایا, یہ بروج بنائے, 12 بروج ہیں, ان کا ذکر ہے, تم ان سے راستے اپنے معلوم کرتے ہو, سفر کرتے ہو, دنیا تسخیر کرتے ہو, تم لوگ تفکر کیوں نہیں کرتے. اب قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. تو ہم اس طرح کی احادیث پر, جو کہ مذہب اسلام جس کو بادشاہوں نے اور ایسے لوگوں نے جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا اور رسول اللہ کی ہدایت اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا, اس کو فالو نہیں کیا تھا, ہم اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں, اور نہ صرف فالو کر رہے ہیں بلکہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں کہ کرونا 18 مئی کو ختم ہو جائے گا, جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرونا 18 مئی کو ہرگز نہیں ختم ہوگا. ہمیں کسی قسم کی بھی ریلیکسیشن میں نہیں جانا چاہیے. یہ ہم لوگوں کے لیے, ہمارے جسموں کے لیے, ہمارے فیملیز کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی. ہمیں کرونا وائرس کو بڑا سیریسلی لینا ہے, چونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے, اگر آپ کے جسم میں مدافعتی نظام نہیں ہے اور آپ کی جسم میں وہ وٹامنس نہیں ہیں تو آپ کی باڈی اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتی, اور یہ آہستہ آہستہ آپ کے پھیپھڑوں کو, آپ کے گردوں کو, کڈنیز کو, ساری چیزوں کو پیرالائز کر دیتا ہے, اور یہاں تک کہ آپ کے جسم میں جو بلڈ ہے اس کے بھی کلاٹس بن جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اگر اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جائے مریض کو تو اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ بڑی جلدی سے دوسروں کو لگتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے اور کہ ہم اس کی بے بنیاد پر لوگوں کو مس گائڈ کر جائیں, یا ہمیں جب کسی چیز کا 100% یقین نہیں ہے, ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں, ہم سائنٹسٹ تو نہیں ہیں, جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ جی ہم نہ اسلامک اسکالر ہیں, نہ ہم نجوم کو جانتے ہیں, نہ ہم ڈاکٹر ہیں, نہ ہم میڈیکل ڈاکٹر ہیں, نہ ہم کوئی خاص عالم ہیں, تو ہمیں اس قسم کا اسٹیٹمنٹ تو بالکل نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہر لفظ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ہر ذرے کا, چاہے تم نے اچھا کیا ہو, معاف کیجیے گا, یا برا کیا ہوگا, چاہے تمہاری نیکی ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہوگی یا تمہاری برائی ایک چھوٹے سے ذرے کی برابر ہوگی, روز حشر میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا. اور یہ تو ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے کہ جس سے دوسروں کی زندگیاں جس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں, تو ہمیں اس کو ہرگز اور ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہاں پر اس بات کو یہیں پر ختم کروں گا اور آگے چلوں گا, مستقبل کی بات کروں گا, چونکہ ویڈیو پہلے بھی میری بہت طویل ہو گئی تھی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو طویل ہو. مستقبل یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے, جو اسٹارز کی جو موومنٹس ہیں, سیاروں کی جو موومنٹس ہیں, خصوصی طور پہ اس وقت 4 سیارے ایسے ہیں جو کہ بڑے سیارے ہیں, جس کے اندر سیٹرن ہے اور جوپیٹر ہے. یہ ہمارے نظام شمسی کا جو انر سرکل ہے, اس کے 2 بہت بڑے ستارے ہیں, جن میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زحل 12 برجوں کا جو راؤنڈ ہے 27 سال میں مکمل کرتا ہے, اور جوپیٹر 13 سال میں مکمل کرتا ہے. باقی جو دوسرے ستارے ہیں جیسے سورج ہے, مون ہے, مرکری ہے, مارس ہے, وینس ہے, راہو ہے, کیتو ہے, یہ اتنا لمبا عرصہ نہیں لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ہمارے جو ایکسٹرن نظام شمسی ہے, باہر کا جو نظام شمسی ہے, جس میں پلوٹو, یورینس اور نیپچون ہیں, ان کے ساتھ اگر ایک گھروں میں آ جاتے ہیں, یہ پہلی جنگ عظیم میں بھی ہوا تھا اور یہ اسپینش وائرس میں بھی ہوا تھا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, پہلی ویڈیو ضرور دیکھیے تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو. اور وہی کیفیت اس وقت ہے, تو ہمیں بالکل ریلیکس نہیں ہونا ہے, بلکہ اس وقت اس کی اشکال, جسے کہتے ہیں, اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی. یہ نئی نئی شکلوں سے یہ وائرس ہم پر حملہ آور ہوتا رہے گا. اور یہ پیریڈ جو ہے یہ بہت لمبا پیریڈ ہے, یہ 7 سال تک کا پیریڈ ہو سکتا ہے, جس میں ہم کو نبرد آزما ہونا ہے. یہ 7 سال سخت سردی کے بھی سال ہیں, گرمیاں چھوٹی ہوں گی. تو ایسے میں جن باڈیز کے اندر ریزسٹنس پاور نہیں ہے, مدافعتی نظام نہیں ہے, جن باڈیز میں وٹامن ڈی کم ہے, ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو میں تمام ان لوگوں کو جو میرے خیبر پختونخوا ہے, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, بلوچستان کے اپر پارٹ ہیں, کوئٹہ ہے, زیارت ہے, اس قسم کے علاقوں میں جو سرد علاقے ہیں ہمارے پاکستان کے, ان لوگوں تک اگر یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ جو گرمی کے 2 یا 3 مہینے ہیں, اس میں زیادہ سے زیادہ سورج کے سامنے رہیں تاکہ سورج سے نیچرل وٹامن ڈی لے سکیں. اور اگر جو ایجڈ حضرات ہیں وہ وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس ابھی سے لینا شروع کر دیں تاکہ ان کی وٹامن ڈی جو ہے باڈی میں اتنا ہو
کہ وہ آنے والے وقت میں، چونکہ یہ وائرس نئی نئی شکلوں میں دوبارہ واپس آئے گا، جہاں ختم ہو گیا وہاں دوبارہ واپس آئے گا۔ ابھی پرسوں ہی یہ خبر آئی ہے چائنا میں، ووہان میں دوبارہ تقریباً 15 سے 20 لوگ جو ہیں اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ سیکنڈ ویو آئی ہے وہاں پر، اور یہ ویوز کی صورت میں سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اس طرح سے اس کی ویوز آتی رہیں گی، کیونکہ جنہوں نے وائرس یہ کریٹ کیا ہے وہ اتنی جلدی اس کی میڈیسن دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ، جو ان کے گولز ہیں وہ تقریباً 1 سال سے یا 1.5 سال سے پہلے وہ نہیں سمجھتے کہ اچیو ہوں گے۔ یہ اس کو اس طریقے سے ڈیلے کریں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اور لوگ جذبات میں آ جائیں اور وہ ان سے غلط فیصلے کرا سکیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے خود اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں یہاں پر اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، اور میں پھر اگلی ویڈیو میں وہ ساری تفصیل دوں گا، ستاروں کی موومنٹس بتاؤں گا جو اگلے 7 سالوں میں وہ اس وائرس کو لے کر چلیں گی، اور جس سے اس دنیا میں بہت نقصان ہوں گے اور دوسرے نقصان ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی اور بھی بہت نقصان ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں دوبارہ آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ روحانی طور پہ بھی اس وائرس سے بچ سکیں گے۔ میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کہ ایک درود جو ہے محمد آل محمد پہ ایک درود کی تسبیح ضرور ہر آدمی، ہر ایڈلٹ جو ہے، ہر بچہ جو ہے جو پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد 100 مرتبہ دن میں 24 گھنٹے میں یہ درود کی تسبیح محمد و آل محمد پر، اہل بیت پر، پنجتن پاک پر ہدیہ کریں، اور اس کے عوض ان سے دعا کریں کہ ہمیں اس دور کے اندر، اس وائرس کے دور کے اندر اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، علی زیدی کو اجازت دیجیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے رہیں گے اور میری بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں گے، اور کوئی بھی اس قسم کی اگر کوئی آتی ہے ویڈیو جس میں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تاکہ کسی قسم کی مس گائیڈنس آپ تک نہ پہنچے، اور میں اپنا فرض امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ادا کرتا رہوں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد